बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है बजट 2024-25। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पे वीडियो एक दो दिन लेट क्यों कर रहा हूँ। इसकी भी वजह बताता हूँ। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बजट को 4-5 लाइनों में सुनवाता हूँ। वही वाली बात है, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ घंटे का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे पानी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं भाई, और हमारे कुर्बानी प्रोजेक्ट्स भी। मैंने आपसे कहा था हम आखिरी दिन तक भी ख़रीदारी करेंगे कुर्बानी के जानवरों की, अगले दिन दूसरे दिन तक भी। बस ये आपकी हिम्मत है, आप जितना जल्दी इसके लिए अपना वो फ़ाइनल करें सूरत हाल। और जो पानी प्रोजेक्ट है सिर्फ़ और सिर्फ ईद के 3 दिन नहीं लगाएंगे, उसमें वो कुर्बानी करते हैं और ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। बाकी जो वाटर प्रोजेक्ट है वो इतना अहम है, आप यकीन कीजिए। कल एक मैं आप इसके आखिर पर एक वीडियो भी शेयर करने लगा हूँ। कल वो बच्चे गए वहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, वाटर प्रोजेक्ट लगाया। वो बंदा जौहर से पानी भर रहा था, उसकी बाल्टी में क्या आ गया ये आप देखेंगे, आपके आंसू आ जाएंगे आँखों से। ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे बेचारे बेकस बेबस लोग हैं। मैं बजट 2024 इस पे मैं करता हूँ बातें। सबसे पहले मैंने आपसे कहा ना कि आपको सुनवाते हैं बजट 2024 4-5 लाइनों में, ठीक होगी। सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, सनाउल्लाह खान साहब बहुत सारे मुतअद्दिद प्लेटफार्म पे रहे हैं, आजकल गालिबन डॉन के साथ हैं। तो सनाउल्लाह खान साहब बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं यार। ऐसे सहाफ़ी की जुर्रत को सलाम है, ऐसे सहाफ़ी की अज़मत को सलाम है। मुझे कल से बहुत सारे नून लीग के लोगों ने, मुतअद्दिद लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और मुझे कॉल्स की। उन्होंने कहा जी बजट पे इस बंदे ने तनकीद की है, हमारी हुकूमत ने ये बजट पेश किया है, लेकिन जो सच बोल रहा है ना उसकी जुर्रत को सलाम है, उस सहाफ़ी की अज़मत को सलाम है। मैं बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए ये आप सुन लें ज़रा। ये क्या कहा, पोस्ट बजट का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वज़ीर ख़जाना साहब से सनाउल्लाह खान साहब ने, सहाफ़ी ने क्या सवाल किया, ये लीजिए। सर छोटा सा सवाल है कि मेरा एक एम्प्लॉई है, कल मुझे उसने बताया कि उसकी 45,000 तनख्वाह है, ना उसके पास गाड़ी है, ना साइकिल है, ना घर है। उसकी सिम ब्लॉक कर दी कि अब फाइलर नहीं है। अब दूसरी तरफ मुझे ये बताएं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, दुबई लीक्स आता है, सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज आती है। किसी में जरूरत हुई है, किसी से पूछ ले, किसी जर्नैल से, किसी पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से, कि भाई आपने ये कहाँ से प्रॉपर्टी ली। एक 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है जिसके पास साइकिल तक नहीं है। और आज जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आई हैं उनसे किसी ने आज तक पूछा है, बल्कि ये मुझे बताया गया है कि एफबीआर को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। दूसरा सर, लोग देखते हैं आपके एक्शंस को, जो पॉलिटिकल क्लास है, हुक्मरान है। आपने 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है वीवीआईपी को, 2,000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, आपने गाड़ियां फ्यूल फ्री दी हुई हैं। लोग देखते हैं कि ये उधर से तो कट नहीं करते। आपने बजट में नेशनल असेंबली सेनेट के 30% बजट इंक्रीज किया, आपने पीएम हाउस का बजट इंक्रीज किया है, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज किया, और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि सैलरी बढ़ा दी हमने। आप कल एडवोकेसी कर रहे थे अबीब बैंक की, आप बताएं उनका एक जो गार्ड खड़ा होता है उसकी 20,000 तनख्वाह है, आप जाके चेक कर लें। आपके एमबीए 25,000 रुपए पे आपका अबीब बैंक रखता है। तो सर आप किस तरह करेंगे। और ये जो मीडिया वर्कर्स बैठे हैं इनकी 10-10 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी, और ज्यादातर लोगों को कैश तनख्वाहें मिलती है मीडिया में। आज तक एफबीआर ने पूछा है किसी मीडिया से आप कैश तनख्वाहें क्यों देते हैं। एक टैक्स, लोगों के टैक्स कटते हैं, जमा नहीं कराए जाते, पूछा है एफबीआर ने। आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते। आप एक्शन, लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं। ये लोग इसलिए चीख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है, लोगों को मैसेज देने को तैयार नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। जनरली जो आपने बात की है वो बिल्कुल, मैं 1 मिनट में आता हूँ तिवारा साहब। जो आपने जनरली बात की वो बिल्कुल दुरुस्त कि एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और तो आप थोड़ा सा देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम
اس کو ایگزیکیوشن میں لے کے جا رہے ہیں. جو انہوں نے, میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں, جو ایکسپینڈیچر کی بات ہے بالکل درست بات ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر کیسے ریڈیوس کر رہی ہے. اور میں اس کے بعد, آپ نے تو اور باتیں کی ہیں, لیکن میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم ایک بڑی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ منسٹریز کو بند کریں, اور وہ انشاءاللہ آئیں بائیں شائیں, کوئی جواب نہیں. اور جواب ہوتا ہی کیا, اس بات کا تو جواب ہو ہی نہیں سکتا. اس کا کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے پھر عافیت اسی میں جانی کہ صحافی سے اتفاق کر لیا جائے مکمل طور پہ. ٹھیک ہے نا, ججز کے کٹ کریں نا بھائی. 15 لاکھ کالے بھونڈ تنخواہیں لے رہے ہیں اور ریاست کا ناک میں دم کیا ہوا ہے. جرنیلوں کی کٹ کریں نا. 318 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے دفاع کے بجٹ میں. اچھا, میں ان لوگوں میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ جو صرف اور صرف تنقید برائے تنقید کریں. انڈیا ہم سے دفاع کا بجٹ کئی گنا زیادہ بڑھاتا ہے. انڈیا ایک فوجی پر ہم سے 4-5 گنا زیادہ خرچ کر رہا ہے. ٹھیک, لیکن جو لڑائی کا بجٹ ہے نا, جو دفاع کا بجٹ ہے, جو میدان جنگ کا بجٹ ہے, ہم اس وقت, ہمارا مشرقی بارڈر بھی غیر محفوظ ہے اور مغربی بارڈر بھی غیر محفوظ ہے. کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ جس میں ہم مشرقی بارڈر پہ تو وہ اپنی نظر رکھتے تھے, مغربی کی طرف سے ہم بے فکر ہوتے تھے. لیکن اب کس کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ اب مغربی بھی غیر محفوظ ہو گیا ہے, اور پھر اس کے غیر محفوظ ہونے سے اندر بھی بہت ساری دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ جو بجٹ ہے نا, دفاع کے بجٹ پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. جو کمبیٹنٹس کا بجٹ ہے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. جو اس طریقے کا غیر جنگی بجٹ ہے نا, وہ بڑے گھانچے ہوتے ہیں, اس پر اعتراض ہے. فوجیوں کی, ریٹائرڈ فوجیوں کی پینشن سویلین پہ ڈالنے پر بھی اعتراض ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے, ثناء اللہ خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قومی اسمبلی کا بجٹ بھی بڑھا دیا, آپ نے ماشاءاللہ سینٹ کا بجٹ بھی بڑھا دیا, پرائم منسٹر ہاؤس کا بھی بڑھا دیا, پریزیڈنٹ ہاؤس کا بھی بڑھا دیا, آپ نے دفاع کا بھی بڑھا دیا, ساری منسٹریز کا بھی ڈیفینیٹلی ٹھیک ہو گیا. آپ 5-5 ہزار یونٹ VVIPs کو دے رہے ہیں, جن میں سیکٹریز بھی آتے ہیں, جن میں جناب آپ کسی سیکٹری کے پاس جائیں نا, اس سے ذرا چیک کریں اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں سرکاری. اتنی تو برطانیہ اور امریکہ اور کینیڈا جیسے موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز نے بھی نہیں دی ہوئی. ٹھیک ہے, سیکٹری کے پاس کتنی گاڑیاں, اس کے اپنے پاس, اس کے گھر میں پتہ نہیں, اور اس کی کتنے کیا اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں. آپ جج کے پاس چلے جائیں, ان کے پاس دیکھیں ان کے پاس کیا سہولیات ہیں, کیسے بجلی کے یونٹ مفت ہے, ان کے جنریٹر کا پیٹرول بھی مفت ہے, ان کی گیس بھی مفت ہے, ان کا سب کچھ. ادھر کٹ لگائیں نا, پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بجٹ پیش کیا. تنخواہ دار, میں وہ دیکھ رہا تھا, علی پرویز ملک صاحب جو وزیر مملکت برائے خزانہ ہیں نون لیگ کے, وہ صاحب فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے تو تنخواہ دار طبقے پر وہ ٹیکس لگانے سے اتفاق ہی نہیں کیا تھا. اب یہ نیا پھڈا ہے, اب یہ ایک نیا شوشہ ہے. ٹھیک ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے سیلز ٹیکس, جنرل سیلز ٹیکس 18% سے انکریز پر بھی اتفاق نہیں کیا تھا. اس پر میں بات کروں گا. اس پر ہم بھائی کون بات کریں گے؟ یہ جب بجٹ کے سارا کچھ تیار ہو رہا تھا تو کوئی نو ڈاؤٹ اس میں یہ بہت مشکل بات ہے. آپ کا جو پورا بجٹ ہے اس کا 50% آپ کے قرضوں کی سود کی ادائیگی پہ جائے گا. مشکل حالات, بہت مشکل ہیں. یہ بات اگر کوئی کہے تو یہ بات غلط نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. حالات بہت مشکل ہے, ہم اقتصادی لحاظ سے بھی حالت جنگ میں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب چاہے آپ ایک جج کو, عوام تو ہمیشہ سے رگڑے جاتے ہیں, عوام آپ کے ساتھ ہیں. اب EOBI کی 10,000 ان کے مجھے میسیجز آئے ہیں لوگوں کے, وہ کہتے ہیں جی ہماری پینشن 10,000 ہے. اب 10,000 میں آپ ذرا جی کے دکھائیں, گھر چلا کے دکھائیں. ایسے لوگوں کا ایک ٹکا نہ بڑھے. ٹھیک ہے نا. اب تنخواہ دار طبقے کا جس طریقے سے اچھا ہوا ہے, گریڈ 1 سے 16 تک 25% اور 17 سے 22 تک 22% بڑھا ہے, لیکن ساتھ ٹیکس لگا دیا گیا ہے.
اور ٹیکس 16 تک جو لوگ 16 تک بھی ہیں ان کی، اب جو 50,000 جن کی ماہانہ آمدنی ہے نا اس پہ ٹیکس نہیں لگا، 50 سے آگے والوں پہ ٹیکس لگ گیا، اور ٹیکس پچھلی نسبت اور بھی زیادہ ڈبل ہو گیا۔ ایک طرف آپ نے یہ کہا کہ جی آپ چونکہ نان فائلر ہیں تو آپ کی سم بند ہو گئی، اس نان فائلر وہ چاہے 45,000 لے رہا ہے جیسے ثناء اللہ خان صاحب کہہ رہے تھے، جو کوئی 50,000 لے رہا ہے، ایون کوئی 1,00,000 لے رہا ہے، بھائی تو ان سے بھی پوچھیں نا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نان فائلر تو ہیں، ان کی تو سم آپ بند کریں، لیکن جو کالے بھونڈ بیٹھے ہیں 15 14 لاکھ تنخواہ لے کے، اور 2 دن ان کا ریسٹ بھی ہوتا ہے، گرمی کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، سردی کی بریک بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے نا ساتھ ریاست کی بھی ناک میں دم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں 1 2 کیس 3 کیس سنتے ہیں واپس چلے جاتے۔ سیم کیس ہے جرنیلوں کا، انہوں نے اپنا ایک جرنیل آپ کو کتنے کا پڑ رہا ہے، ایک سیکٹری آپ کو کتنے کا پڑ رہا ہے، آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح۔ آپ میں اور جو آتا ہی نہیں ہو نا ادھر ادھر نا، آپ انہی لوگوں کو دیکھیں آپ کتنے مفت چیزیں دے رہے ہیں، عوام رگڑا کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن انہیں پتہ چلے کہ جو ہمیں رگڑا دیا جا رہا ہے یہ رگڑا وہ بھی کھا رہے ہیں، بجلی کا بل دے رہے ہیں، جو نہیں دے رہے ان کے ہاں 18 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ میں بھی گاؤں سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ وہاں پہ بل نہیں دیتے۔ منسٹر صاحب نے کہا کہ جن فیڈرز پر لائن لاسز ہیں اور جن فیڈرز پر جو بل نہیں دیتے یعنی کہ لوگ، وہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ وہ ٹھیک ہے، اسلام آباد میں، لاہور میں اور علاقوں میں، اس طرح کے علاقوں میں لوگ بل دے رہے ہیں، لوگ ہزاروں میں بل دے رہے ہیں، وہ وہاں لوڈ شیڈنگ کم ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے وہاں پر لوگ بل نہیں دیتے، ٹھیک ہے، آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں۔ یہاں 5,000 یونٹ مفت کس کھاتے میں دیے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کون سا دہلی کا لال قلعہ فتح کیا ہوا ہے؟ آئی ایم ایف نے اعتراض بھی کیا تھا۔ میں کہتا ہوں آئی ایم ایف کو اس بات پر اعتراض کر کے شرط لگا کے قرضہ روک لینا چاہیے کہ بھائی پہلے ججوں کی، ان کے مفت اللہ تلل جرنیلوں کے، سیکٹریز کے، بیوروکریسی کے، ان کے ذرا اللہ تلل روکیں نا، تاکہ یہ وی آئی پیز کے جو چاہے بے شک وہ منسٹرز ہیں وہ کوئی بھی ہیں، ان کے اللہ تلل روکیں ذرا آپ۔ بہت ہی اکنامیکل کھانا ملتا ہے پارلیمنٹ کے وہاں کینٹین پر، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کھانے کو اور باہر کے کھانے کو آپ اگر وہ کریں تو وہاں پہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا کوئی سبسڈی دے رہا ہے؟ کیا صورتحال کیا ہے؟ مطلب عوام تو رگڑا کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا آپ بھی ساتھ رگڑا کھانے کے لیے تیار ہیں؟ جب عوام دیکھیں گے کہ جو وی آئی پیز ہیں انہوں نے بھی کٹ لیا ہے اپنے ایکسپینڈیچر پر، اپنی تنخواہوں پر، اپنے بجلی کے بلوں پر۔ اب ایک جج کے پاس اگر بل فرض 14-15 لاکھ روپے وہ تنخواہ لے رہا ہے، وہ اپنا بجلی کا بل نہیں دے سکتا، اس کی رہائش بھی مفت ہے، اس کو کرائے کی فکر بھی نہیں ہے، اور پھر جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ بھی لاکھوں میں پینشن ہوتی ہے، وہ پھر اس کے بعد بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے پتہ نہیں یونٹس اور پتہ نہیں کتنی چیزیں فری ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جرنیلوں کا حال ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک پتھر باندھتے تھے نا پیٹ پہ، تو آقائے نامدار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 باندھتے تھے۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، ٹھیک ہے نا، یہ لیڈرشپ ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ عوام تو ساری قربانیاں دیں، رگڑے کھائیں، اور آپ وی آئی پیز کو، وہ نان فائلر کو کہا گیا ہے کہ جی وہ گاڑی نہیں لے سکیں گے، وہ مکان نہیں خرید سکیں گے، نان فائلر وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے، صرف حج، عمرہ یا غالباً ہو سکتا ہے زیارات کے لیے جو لوگ جائیں گے، ان کے علاوہ اگر وہ بیرون ملک جاتے ہیں وہ سفر نہیں کر سکیں گے، وہ گاڑی نہیں خرید سکیں گے، وہ مکان نہیں خرید سکیں گے، وہ پلاٹ نہیں خرید سکیں گے۔ نان فائلر کے لیے اتنی پابندیاں،
وہ बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो कई गुना ज़्यादा उनका टैक्स कटेगा। अगर फाइलर का 15% होगा तो नॉन फाइलर का 45% होगा। उनके गिर्द इस तरीके से घेरा तंग किया गया है, उनकी सिमें ब्लॉक हो रही हैं। अब वो नॉन फाइलर चाहे वो 50,000 वाला है वो भी उसी रगड़े में आ गया, चाहे नॉन फाइलर 50 लाख वाला है वो भी उसी रगड़े में आ गया। ठीक हो गया। बिल्कुल फाइलर होना चाहिए, बिल्कुल फाइलर होना चाहिए, इस पे मेरा मुकम्मल बिलीफ है। मैं ख़ुद फाइलर हूँ और इस तरह से होना चाहिए स्टेट से। हालांकि हम कोई सरकारी तनख्वाहें नहीं ले रहे, अपनी रोज़ी रोटी मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी स्टेट को देना चाहिए, फिर भी फाइलर होना चाहिए, फिर भी आपको टैक्स पेयर होना चाहिए। आप जाएं, आप रेस्टोरेंट में खाना खाएं, आप कितना एक माचिस की डिबिया पे भी हम टैक्स दे रहे हैं। अब हम तो रगड़े गए हैं। अब मैं हैरान हूँ कि खाना हम खाते हैं, उसका बिल आता है 10,000, 3,000 उसमें टैक्स कट जाता है, 13,000 आपको पे करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो ये होटल वाला क्या देता है, फिर ये रेस्टोरेंट वाला कौन क्या देता है? माफ़ कीजिएगा, अगर एक दुकानदार माचिस की डिबिया पे भी वो टैक्स है वो हमसे ले रहा है, क्या उससे भी कोई ले रहा है टैक्स? क्या कौन से किस तरीके? अगर आप इस तरीके से VVIPs को पालेंगे, बड़े लोगों को पालेंगे, ये वो ज़माना नहीं है, ये शऊर का ज़माना है। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें अवाम टैक्स देते हैं। मुझे याद है ट्रंप उस वक्त प्रेसिडेंट था, डोनाल्ड ट्रंप, उसने एक मरतबा कहा, वाइट हाउस ने लिखा, जो कंसर्न मिनिस्ट्री थी पानी की, उसे कहा, ट्रंप ने एतराज़ किया, भाई ये जो वाइट हाउस के शावर्स हैं ना लगे हुए, इन नलों में से पानी बड़ा कम आता है। तो वो उसके बाल वैसे ही बड़े बड़े घने और बड़े, और वो बालों की बड़ी केयर करता है। कहता मेरे बड़े स्पेशल बाल हैं, तो ये बाल सही से गीले भी नहीं होते। ये आप इसको गूगल करके देख लीजिए। उन्होंने कहा जी मेरे तो बाल गीले ही नहीं होते, और इनसे कहें कि ये पानी बढ़ा दें, शावर्स में पानी बढ़ा दें। वाइट हाउस ने लिख दिया, वो जो कंसर्न मिनिस्ट्री थी, वहाँ से जवाब आया कि जो ये इलाका है ना, तमाम इलाके में ऐसे ही पानी जाता है। ठीक है, लिहाजा वाइट हाउस को आसमान से नहीं उतरा, वाइट हाउस में भी ऐसे ही पानी आएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा पानी, क्योंकि पानी नहीं है। और ये जो पूरा इलाका है उसमें तमाम आवाम को जो पानी जा रहा है इसी रेशो से जा रहा है जिस रेशो से वाइट हाउस में आ रहा है। ये होती है बराबरी, ये होता है रूल ऑफ लॉ। मैं उन लोगों पे बड़ा तनकीद करता हूँ, वो दूसरों के लिए उस तरह से नहीं, अभी जैसे मजलूमीन के हद तक और वो जो एहतजाज हो रहे हैं और जो जिस तरीके से उन्होंने वो नंगे हुए हैं, बेनकाब हुए हैं, अपने अवाम के साथ वो कम अज़ कम मुखलिस हैं। अपनी हद तक अपने अंदर, अपने प्रेमिसेस के अंदर, अपनी सरहदों के अंदर, अपनी रियासत के साथ, अपने अवाम के साथ, अपनी कौम के साथ वो मुखलिस हैं। कम से कम इतना ज़रूर है, कम से कम उनके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है। ठीक हो गया ना, जो अपने अवाम के साथ हो। ये सिर्फ वहाँ की बात नहीं है, ये यूरोप, कनाडा, बरतानिया, यहाँ देख लें। मैं पढ़ रहा था कल, सऊदी अरब की 32 के 34 यूनिवर्सिटियाँ, सऊदी अरब की, हमें खुशी है, 32 या 34 यूनिवर्सिटियाँ गालिबन सऊदी अरब की दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हो गई हैं। आपकी कितनी यूनिवर्सिटी शामिल हैं? कितनी यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं? फंड जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। 2-3 यूनिवर्सिटियाँ आती हैं जो 500, कभी 500 के अंदर होती हैं, कभी 500 के बाहर होती हैं। सऊदी अरब की 34 यूनिवर्सिटियाँ शामिल हो गई, 32 या 34 यूनिवर्सिटियाँ शामिल हो गई हैं। तो ये वो ज़माना नहीं है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आप भले 1000 फायरवॉल्स लगा दें, यहाँ पर कुछ भी कर लें, होगा फिर भी कुछ नहीं, आवाम तक आवाज़ पहुँचेगी। जहाँ मुनाफ़क़त होगी, मुनाफ़क़त एक्सपोज ज़रूर होगी, मुनाफ़क़त का चेहरा, भयानक चेहरा वो नंगा ज़रूर होगा। ये नहीं हो सकता कि अब वो ज़माने गुजर गए कि पता ही कोई नहीं होता था भाई ये खाक कितने, अब एक एक चीज़ फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ जाती है। फ़लाँ जज को मुफ्त यूनिट कितने मिल रहे हैं, ये 1980 में किसी को पता था? उस वक़्त भी इनको मुफ्त मिल रहे थे। फ़लाँ जज को फ्यूल कितना मिल रहा है, फ़लाँ जर्नैल को कितना मिल, फ़लाँ जर्नैल के पास गाड़ियाँ कितनी हैं, फ़लाँ के पास। आप जर्नैल को छोड़ दें,
میں آپ کو پوری معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ایک بریگیڈیئر کے پاس گاڑیاں چیک کر لیں، ان کا فیول سارا سرکاری آپ چیک کر لیں، 4 5 گاڑیاں تو ایک بریگیڈیئر کے پاس ہوتی ہیں، اور ان کا فیول بھی اسی طرح سے جلتا ہے، ان کے ڈرائیور بھی وہی سرکاری تنخواہیں لیتے ہیں، گاڑی کی مینٹیننس بھی سرکار سے ہوتی ہے، سرکاری خزانے سے۔ تو یہ جو معاملات ہیں نا، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے حافظ صاحب کو۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی ایک طرح سے سوفیسٹیکیٹڈ اور وہ کرپٹ بندہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک ٹچ سٹون ہے کہ جس بندے کی ملک ریاض کے ساتھ نہیں بنی، اس کا مطلب ہے وہ کرپٹ نہیں ہے۔ تو سر آپ اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھیریں نا اسی طرح سے کہ جو اس طریقے سے جو جنگی بجٹ ہے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ میری فوج مضبوط ہوگی تو میں سکون کی نیند سوؤں گا، میرا فوجی کھڑا ہوا وہاں پہ وہ تمام تفکرات سے آزاد ہوگا تو میں سکون سے نیند سوؤں گا۔ یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک بریگیڈیئر کے پاس 5 6 گاڑیاں، میں اب کوئی مجھے مجبور نہ کرے، بریگیڈیئر کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے پاس معلومات ہیں جن کے سالوں کے پاس بھی گاڑیاں موجود ہیں، جن کے بردر ان لاز کے پاس بھی سرکاری گاڑیاں موجود ہیں، وہ کس حساب سے ہیں؟ ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو بات یہ ہے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا۔ عوام کو جب یہ پتہ چلتا ہے، جب قوم کو یہ پتہ چلتا ہے، لوگ اس وقت چیختے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم تو مر گئے ہیں، ہمارے پاس پینے کا پانی۔ یہ میں ویڈیو لگا رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کو ذرا دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں کیا ہوا ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں۔ اس ویڈیو میں یہ ہوا ہے کہ بندے نے پانی بھرا، جوہر کا پانی، ٹھیک ہے، پانی بھر رہا ہے یہ بندہ، اور ہمارے ٹیم بھی وہیں پہ تھی، وہ پروجیکٹ لگانے کے لیے گئی۔ یہ بندہ پانی بھر رہا ہے بیچارہ، غریب مسکین، بیچ میں مینڈک آ گیا۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ مینڈک آ گیا، مینڈک کو اس نے نکالا ہے، ٹھنڈی سانس آہ بھری ہے بیچارے نے، اور پھر وہی جوہر کا پانی، مینڈک بھی ادھر پی رہے ہیں، جانور بھی ادھر پہ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا میں تو ٹیم کو منع کر دیتا ہوں، بیٹا بس چھوڑیں، وہ والی ویڈیو شیئر بھی کرتے ہیں تو میں یہاں شیئر نہیں کرتا۔ ادھر سے پانی بھر رہے ہیں، ادھر سے کتے پی رہے ہیں، ادھر سے جانور پی رہے ہیں، گدھے پی رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ادھر سے وہیں پر ان کے بچے بیچارے نہا رہے ہیں، پانی ہے ہی کوئی نہیں بھائی، بے آب علاقے ہیں یہ، ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم ایسی باتوں پہ بات کریں تو ریٹنگ نہیں آتی، ویوز نہیں آتے ان کے، پانی پہ بات کریں تو ویوز نہیں آتے۔ اور مجھے بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ کو بڑے لوگ سنتے ہیں، تو آپ پانی پر بھی بات کریں، جو پانی کی شارٹیج ہو رہی ہے پاکستان میں۔ اور غالباً کون سا وہ ساؤتھ افریقہ کا شہر کون سا ہے جو پہلا قحط زدہ شہر، اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، وہاں پابندی لگ گئی ہے، آپ اتنا پانی استعمال نہیں کریں گے۔ یہاں لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، اور ادھر عللے تللے ہیں، 5 ہزار یونٹ بجلی فری ہے، اور اسی طریقے سے 2 3 ہزار لیٹر پیٹرول فری ہے، ان لمیٹڈ بھی کہیں پر فری ہے، گیس بھی فری ہے، ماشاءاللہ، رہنا بھی فری ہے، ٹریول بھی فری ہے۔ پتہ نہیں کھانا اپنا ہے یا نہیں ہے، اور کپڑے لیتے ہوں گے، اور پھر 14-15 لاکھ روپے تنخواہ ہے ماہانہ، اور اسی طریقے سے پینشن بھی ہے۔ تو پھر ایک طرف آپ یہ دیکھتے ہیں اور ایک طرف آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو ذرا دیکھ لیں، پینے کا پانی، یار جو پانی مانگ رہا ہے صرف، اللہ گواہ ہے، ہم وہاں جاتے ہیں، میں کئی دفعہ، میں خود یہ 2-3 دن پہلے بھی میں گیا فیلڈ میں، وہاں جاتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے کبھی مہنگائی کا شکوہ نہیں کیا؟ آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگائی ہے؟ آپ نے کبھی بے روزگاری کا شکوہ نہیں کیا؟ آپ نے کوئی اور فرمائش نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا؟ لوگ تو چیخ رہے ہیں، آپ احتجاج نہیں کرتے، آپ نے کچھ؟ انہوں نے کہا نقوی صاحب ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، پہلے پانی ہو تو بعد میں شکوہ، کیونکہ دوسری چیز کی طرف بعد میں توجہ جائے نا، پہلے پانی تو ہو نا۔ پانی، ہوا کے بعد جو بیسک نیسیسٹی ہے وہ پانی ہے، ان بیچاروں کے پاس پانی نہیں ہے۔ وہ میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، ایک سرائیکی شاعر ہیں، مجھے ان کا نام تو نہیں بھول گیا ہے، انہوں نے بڑے مزے کی بات کی تھی ایک مشاعرے میں، وہ شکوہ کیا، جیسے علامہ اقبال نے شکوہ کیا نا،
وہ سرائکی میں ہے, میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی ویسے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. وہ انہوں نے کہا کہ بے شک خداوند کریم سے کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ جو تفاوت ہے نا, یہ جو ڈفرنس ہے, یہ جو ڈسکریمنیشن ہے نا, اس ڈسکریمنیشن کو وہ کہتا ہے بے شک تو معتبر اور محترم ہیں, پر اے فرق تیری خدائی دے ڈٹھم, یعنی پروردگار تو بڑا محترم معتبر ہے, تو قادر مطلق ہے, تو محترم ہے, معتبر ہے, پر یہ تیری خدائی میں, تیری مخلوق خدا میں, تیری خدائی میں یہ میں نے فرق دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. بے شک تو معتبر اور محترم ہیں, پر اے فرق تیری خدائی دے ڈٹھم, کنہاں دے بالاں دا چولا کوئی نہیں, کنہاں دے کتے تلائی تے ڈٹھم. یعنی کچھ تو ایسے ہیں لوگ جن کے بچوں کی قمیض نہیں ہے, اور کچھ ایسے ہیں جن کے کتے بھی کم خواب والے بستر پہ چڑھے ہوتے ہیں, جن کے یہ ابھی آپ نے نہیں دیکھا, کچھ عرصہ پہلے عمران اسماعیل صاحب گورنر تھے, اور وہ جناب ان کی سرکاری گاڑی پر کتا, اور وہ پکڑا گیا, پیچھے ویڈیو بنائی پیپلز پارٹی والوں نے. صرف ان کی بات نہیں ہے, یہ میں کچھ عرصہ پہلے دیکھ رہا تھا, کون سا علاقہ تھا, غالباً آزاد کشمیر تھا, کون سا علاقہ تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی پہ کتا, لوگوں نے کھڑے ہو کے ادھر ہی گاڑی روک لی, کتے کو اتار لیا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہے, ہمارے پاس کھانے کا نہیں ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, اور تم سرکاری گاڑیوں پر کتے گھماؤ گے. بات یہ ہے کہ کسی کے, ہم یقین کریں وہ رمضان میں یا باقی کسی اس میں کپڑے وغیرہ تقسیم کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, اب وہ اوپر کپڑے پہنا رہے ہوتے ہیں, شرم آتی ہے, نیچے اس بچے کے جوتے نہیں ہوتے. میں ان کو کہتا ہوں بھائی یار آپ جوتے بھی ساتھ لے جایا کرو بھائی, نہیں تو آپ ویڈیو اتنے تک, مجھے تو شرم آتی ہے کہ وہ پھر, اور یہ میرے ویورز ہیں, کوئی IMF سے یا کسی سے ہم پیسے نہیں لے رہے, اور نہ ہی حکومت سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. یہ میرے وہ خدا کی قسم سے یہ باشعور, باغیرت, باضمیر ویور ہیں جو کہ فنڈنگ کر رہے ہیں, اور ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ تک. یہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جو قربانی کریں گے نا, میں نے کہا بیٹا میں چیک کروں گا, اس کو کاؤنٹر چیک کروں گا, ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جو لوگ سال میں ایک مرتبہ اسی بقرہ عید پر, یعنی بقرعید پر, عید الاضحیٰ پر, اسی پر وہ گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے, سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے. میں نے اسکروٹنی کی ہے, میں نے کہا یہ ایسے لوگوں کے گھر گوشت نہیں جانا چاہیے جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو عید پر ہی صرف کھا سکتے ہیں, انہی کو دو گوشت, وہ گوشت کھائیں, وہ سال میں ٹیسٹ کریں گوشت کا. اور یقین کریں پانی کے جو پروجیکٹس ہم لگا رہے, لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے وہاں عید ہو گئی ہو, عید. ایسے بچے نہا رہے ہوتے ہیں, ایسے بچے ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینک رہے ہوتے ہیں. وہ جوہڑوں کا پانی ہے, میں خود دیکھ کے آیا, بچوں کو دانے نکل آئے, وہ کہتے ہیں فلاں وہ میرے پاس لے آئے لوگ, کچھ بچوں کہتے ہیں ان پہ آنتوں کی تکلیف ہو گئی ہے, فلاں کا معدہ خراب ہے, لوگوں کے بچے مر جاتے ہیں وہاں پر. اور یہ میں, اور جو لوگ دے رہے ہیں ان کا بھی شکریہ یار, جو لوگ نہیں دے سکتے اور وہ بھلے اتنی دعائیں کرتے ہیں نا, ان کا بھی شکریہ. مجھے اتنی دعائیں کرتے ہیں نا, کہتے ہیں نقوی صاحب آپ اس طرح کا نیک کام کر رہے ہیں, آپ کی ٹیم کو بھی ہم دعائیں کرتے ہیں, آپ کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. یقین کی بات یہ نہیں ہوتی, بات نیت کی ہوتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں لاکھوں میں دیتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں 500 روپیہ دیتے ہیں, ان کی بھی اسی طرح سے حوصلہ افزائی کر. اللہ نیت سے واقف ہے, خداوند کریم نیت کو دیکھتا ہے. آپ یقین کریں اس طریقے سے. تو یہ جو صورتحال ہوتی ہے چیک, میں نے کہا, مجھے اپنی ٹیم نے کہا جی فلاں ایجنسی والے جاتے ہیں ہمارا کنواں چیک کر آتے ہیں. میں نے کہا بیٹا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ واٹر پروجیکٹ لگاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, میرٹ پہ لگاتے ہیں, وہاں فلاں بے آب علاقوں میں لگاتے ہیں, ہم اس کو چیک کیا ہوا ہے, ریپیئر کے لیے بھی چیک کیا ہوا ہے, اپنا سب کا ایڈریس رکھا ہوا ہے, بار بار چیک کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس 3 جگہوں پر ایڈریس ہے. آپ سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد جب بھی پوچھیں گے ہم آپ کو بتائیں گے یہ آپ کا ادھر واٹر پروجیکٹ لگا ہوا ہے. آپ کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں ہم اس کو بھی چیک کروائیں گے. اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہو سکتی. باقی پروردگار ہے وہ ہر کسی کو معاف فرمائے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, یہ وہ مجذوب لوگ ہیں, بے کس لوگ ہیں, بے بس لوگ ہیں. ایک طرف
لوگوں کے کتے ہیں کم خواب کے بستروں پر، اور دوسری طرف ان کا قمیض نہیں ہے، لوگوں کے بچوں کا پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔